Hello and welcome to the latest episode of Post Market Analysis. Today is 3rd of April 2025 जहां पे आज सारा दिन का जो मेन प्राइमरी फोकस रहा वो अमेरिका की तरफ से जो नए ट्रेड टैरिफ्स की इम्पोजिशन और उनको लागू किया गया, जिसकी वजह से आज हमने फ्यूचर स्टॉक्स में ख़ास तौर पे और जनरली दुनिया की तमाम मार्केट्स में एक नेगेटिव ट्रेंड देखा। वहीं पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज हमने पॉजिटिविटी के अमल को देखा, जहां पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई के साथ हमें क्लोजिंग दिखाई, तकरीबन 1150 पॉइंट्स ऐड करते हुए। सो अमेरिका की जो ये टैरिफ्स हैं, इनका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इनके पीछे क्या रीजंस है कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया का जो ट्रेड का बैलेंस है उसको चैलेंज कर रहा है, और दुनिया की जो टोटल इकोनॉमिक आउटलुक है उसको हम देख रहे हैं कि उसका जो फ्यूचर विजन है वो टोटली डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। सो इसके पीछे क्या अवामिल है, थोड़ा सा हम उस पर बात करेंगे, और फिर फाइनली थोड़ा सा हम देखेंगे कि पाकिस्तान पे उसकी क्या इम्प्लीकेशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आने वाले दिनों में हमें नज़र आएंगी, और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। सो चलते हैं हम आज की वीडियो पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम थोड़ा सा आपको इसका एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव के साथ बताएं तो अमेरिका ने जो सबसे ज़्यादा ट्रेड टैरिफ्स के ज़रिए कमाई की थी, दैट वाज बेसिकली बैक इन 1798, जहाँ पे अमेरिका ने तकरीबन 100% टैरिफ्स दुनिया पे लागू किए हुए थे, जिसकी वजह से जो उनकी इनकम थी वो हिस्ट्री में जो पिछले अगर हम 200-300 साल देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 1798 के पास हमने देखी थी। उसकी भी रीज़न्स ये थी कि एक तो उस वक़्त इतने ट्रेड का बड़ा हुजम नहीं होता था, उस वक़्त टेक्नोलॉजिकल इतनी एडवांसमेंट्स नहीं होती थी, और उसके बाद हमने देखा कि ग्रेजुअली जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुरतब हो रहा था, स्पेशली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद से हमने इन ट्रेड टैरिफ्स में नुमाया तौर पर कमी देखी अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से ही अमेरिका ने अपने जो वेस्टर्न एलाइज थे यूरोप के और फार ईस्ट की तरफ, जब जापान और साउथ कोरिया की तरफ उनका पॉलिसीज की डायरेक्शन आई, तो हमने उनकी जो ट्रेड टैरिफ है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखी और उसको बहुत कम होते हुए देखा। इस वक्त अगर हम अमेरिका की ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक की बात करते हैं तो इस वक्त अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो सीरियस चैलेंजेस का सामना कर रही है। इस वक्त तकरीबन 37 ट्रिलियन डॉलर्स का अमेरिकन इकोनॉमी पे कर्जा है, जिसकी वजह से जो कर्ज की अदायगी है और जो इंटरेस्ट की अदायगी है वो हर साल उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा होता हुआ आ रहा है। सो हमने देखा जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने री इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने एक स्लोगन रेज़ किया था कि जो दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि अमेरिका की जो मार्केट है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट बन चुकी हुई है। सो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये वादा किया था कि जो प्रोडक्शन है वो वापस अमेरिका शिफ्ट की जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका में जो न्यू जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी और इन्फ्लेशन में काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा। सो अगर अभी हम देखें तो बिकॉज जो स्टैगरिंग एक अमाउंट है 37 ट्रिलियन डॉलर्स की, अब वो इस वक्त अमेरिका के पास कोई ऐसा वेन्यू अवेलेबल नहीं था जिसमें जो कर्जे की रकम है और जो उसकी जो सूद की अदायगी है उसमें नुमाया तौर पर कमी की जा सके अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। सो इस वक्त अमेरिका के पास सिर्फ दो ऑप्शंस बच जाते थे। एक, एडिशनल टैक्सेस लगा देने अपने अवाम पे, जो कि डेफिनेटली एक नेगेटिव फैसला होता प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि इस जो इलेक्शंस में अभी जो उनको कामयाबी हुई थी उसमें जो मोस्ट पॉपुलर वोट था वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप को पड़ा था बिकॉज ऑफ हिज प्रोमिसेस जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए थे। और दूसरा जो उनके पास ऑप्शन बचता था कि वो अपने ट्रेड टैरिफ्स को रिवाइज करें और कोशिश करें कि उसके बाद जो है जो नई इनकम जनरेशन है वो थ्रू इंक्रीज ट्रेड टैरिफ्स कर सके। इसमें भी जो उनका फोकस है वो कुछ मुल्कों की तरफ है, और जो ज़्यादा उनका फोकस है वो कुछ बड़े आइटम्स की तरफ है, जिसमें अमेरिका में इस वक्त बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, जिसमें ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और इसी तरीके से जो हेल्थ केयर रिलेटेड उनकी इंपोर्ट्स हैं उस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। सो इस वक्त जब हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब अभी आए तो उन्होंने अपने ट्रेड टैरिफ्स को रिवाइज करना शुरू किया, और 4-5 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के थ्रू उन्होंने चाइना पे और डिफरेंट ममालिक पे नए ट्रेड टैरिफ्स को इंट्रोड्यूस कराया।
آلدو کہ ہم نے دیکھا پچھلے 100 دنوں میں جو ان کے ٹریڈ ٹیرفز کی پالیسی ریگارڈنگ کینیڈا اور میکسیکو، وہ اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکی فرام دا ڈیموکریٹک پارٹی، اور ود ان جو ان کے پولیٹیشنز ہیں آف جو ان کی اپنی پارٹی ہے، اس کے اندر میں بھی اس کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور کافی زیادہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. سو ایک بہت زیادہ پرابلم بن گئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ وہ جو ڈیسیجن لے چکے تھے ریگارڈنگ کینیڈا اور میکسیکو، اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لیٹسٹ ٹریڈ ٹیرفز کل رات کو جو انٹروڈیوس کرائے گئے، وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے. یہاں پہ یہ کہہ دینا بہت قبل از وقت ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ٹریڈ ٹیرفز ہیں وہ کتنے آ، اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ صرف امریکن اکانومی پہ بلکہ گلوبل اکانومی پہ، کیونکہ بہت زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں، جو فائنینشیل اینالسٹ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس اقدام کی وجہ سے زیادہ جو امپیکٹ آئے گا، اور جو پہلے فیز میں امپیکٹ آئے گا، وہ امریکن کنزیومر پہ ہی آئے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ٹریڈ ٹیرفز ابھی لاگو کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو چیزیں ہیں اس میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا ود ان دی امریکن مارکیٹ. سو رائٹ ناؤ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک تھوڑی سی ڈیفیکلٹ سچویشن میں، اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو گیمبل آؤٹ، ایک قسم کا ایک گیمبل انہوں نے کیا ہے، جوا کھیلا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ دنیا اس کو کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، دنیا کتنے اسٹرکٹلی اس کو فالو کرے گی، اور اسی کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی ٹریڈ ٹیرفز میں کافی زیادہ ریویژنز دیکھنے کو ملیں گی. سو اس وقت جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کر رہا ہے اپنے لیے ریونیو جنریشن کی تھرو ریوائز ٹریڈ ٹیرفز، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو زیادہ امپیکٹ اس پہ پڑے گا وہ جو بڑے ممالک ہیں جن کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے، جن کی ایکسپورٹ جو نمبرز ہیں وہ کافی بڑے ہیں، جن میں چائنا ہے، جس میں یورپ ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، تائیوان ہے. اسی طریقے سے انڈیا پہ بھی اس کے کافی نیگیٹو امپلیکیشنز آئیں گے. سو ایک جو ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ چیز بنتی ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان پہ اس کے کتنے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. آلدو کہ ہماری بہت زیادہ ایکسپورٹ کے نمبرز نہیں ہیں، بٹ یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی جو سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ امریکہ کو ہی کی جاتی ہیں. سو ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا، اور ہمارے لیے بھی تھوڑی سی چیلنجنگ سچویشن آئے گی آنے والے دنوں میں. سو اگر ہم پاکستان کی طرف لیڈیز اینڈ جینٹلمین نظر ڈالتے ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ چونکہ یو ایس ریمینز اس وقت سب سے بڑی جو اس کی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، جہاں پہ اس مالی سال میں 2024-25 میں جو پہلے 5 مہینے تھے اس میں ہم نے ایکسپورٹ کے نمبرز کو انکریز ہوتے ہوئے دیکھا 9.29% کے حساب سے. پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں 2023 میں وہ تقریباً 5.1 ارب ڈالر کے قریب تھیں، جس میں ابھی اس سال کا جو انیشیل ڈیٹا آ رہا ہے اس میں یہ نمبرز کافی امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے ہمیں. اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی اوور آل اکنامک آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں، سو جہاں پہ ابھی ہم نے ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ کیا ہے آف ریویو آف جو ہمارا ایکسٹینڈڈ فائنینشیل پروگرام ہے ود آئی ایم ایف، سو اس وقت ڈیفینیٹلی اس ڈیسیجن کا اور اس اناؤنسمنٹ کا پاکستان کی جو اوور آل اکنامک آؤٹ لک ہے اس پہ بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک ہمارے پاس ایک اچھی اپرچونٹی تھی اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی ٹورڈز امریکہ، ہمیں بہت زیادہ فیسلٹیز ادھر سے اویلیبل تھی، جو ہمارے ٹیرفس ریٹ تھے وہ بہت زیادہ پاکستان کی فیور میں تھے، کیونکہ ہم جو امریکن امپورٹس ہے اس پہ ہم نے تقریباً 58% کے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، تو ہمیں ایک بہت اچھی مارکیٹ اویلیبل تھی دنیا میں جس میں ہماری ایکسپورٹس کے نمبرز انکریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اگر ہم ٹوٹل گلوبل مارکیٹ کی جو ٹربولنس ہے تو اس میں اگر پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کدھر پلیس ہوتا ہے، سو جہاں پہ آنے والے دنوں میں بہت سی توقعات ہیں کہ دنیا کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس میں کافی زیادہ ٹربولنس جنریٹ ہوگی، کافی زیادہ پریشر بھی ڈیولپ ہوگا تھرو آؤٹ دا ورلڈ. سو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پاکستان پہ ڈائریکٹ امپیکٹ جو آئے گا وہ امپورٹس کی صورت میں آئے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم جو امپورٹس کی قیمتیں ہیں ان میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ بہت سے ممالک جو امریکہ سے اپنے ٹریڈ
وار کو نہیں برداشت کر سکتے یا اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، سو وہ ڈیفینیٹلی ان ملکوں پہ زیادہ پریشر ڈیولپ ہوگا پرائسز کے حوالے سے، جو کہ چھوٹے ممالک ہیں یا جن کا اتنا بڑا امپورٹ کا حجم نہیں ہے. سو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو بہت ڈپینڈنسی ہوتی ہے ٹورڈز امپورٹس، اس میں بھی آنے والے دنوں میں ہم پرائسز میں انکریز دیکھیں گے اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے اوپر ایک ایڈیشنل بوجھ بھی پڑے گا. بٹ یہیں پہ ہمیں تھوڑا سا ایک موقع بھی ملے گا کہ اگر ہم اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہے اس کی ایفیشنسی کو بڑھائیں، اس کی کوالٹی کو بڑھائیں، اور جو دنیا میں اس وقت ایک کمپٹیشن جنریٹ ہوگا اس میں بھی ہم اپنا ایک کردار ادا کر سکیں. بٹ اس کے لیے بھی ہمیں بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، جس میں جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ ہم انرجی کی سائڈ پہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت بجلی کی قیمتیں دنیا یا خطے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. سو آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بہت اقدامات کرنے پڑیں گے. جیسے آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے تقریباً 8 روپے کے قریب بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے. سو آنے والے دنوں میں ہمیں مزید کمی کرنی پڑے گی اگر ہم دنیا میں بدلتی ہوئی جو اکنامک سچویشن ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کو اب آ کر وہ ایک ایسی سچویشن آ چکی ہے جہاں پہ پاکستان کو ہر حال میں جو اپنی ایکسپورٹس ہیں اس میں ویلیو ایڈیشن بھی کرنے پڑے گی، تاکہ اگر ہماری ڈائریکٹ پروڈکشن اس طریقے سے نہیں ہے بٹ ہم بہت سے ملک جیسے ویلیو ایڈیشن کر کے اپنی ایکسپورٹس کے نمبرز کو بڑھاتے ہیں، تو پاکستان کو بھی اس وقت بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اپنی جو ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس ہیں اس کے نمبرز کو ڈبل سے 3 سے 4 گنا کریں آنے والے 1 سال کے اندر. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہمارے اوپر جو اکنامک سٹریس ہے وہ مزید کئی گنا بڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کمٹمنٹس ہیں ریگارڈنگ جو ٹیرف ریڈکشنز ہیں اس میں جو لیوریج دینے کے لیے، وہ بھی ایک اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کو ان کو پریکٹیکلی انفورس کر کے دکھانا پڑے گا دنیا کو، تاکہ پاکستان کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، اگر ہم اچھی سچویشن لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اپنی لانگ ٹرم پالیسیز کے حوالے سے گورنمنٹ کو کنونس کر لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں پاکستان ایک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت اچھا مارکیٹ بن سکتی ہے. سو جہاں پہ پاکستان کے لیے بہت سے چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹریڈ ٹیرفز کی ریویژن ہوئی ہے، وہیں پہ پاکستان کو بہت زیادہ اپورچونٹیز بھی مل رہی ہیں اگر ہم اپنے ڈیسیجنز کو صحیح لیں اور لانگ ٹرم جو پالیسی ہے اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہوئے اگر ہم اس وقت پریکٹیکلی کام کریں. اب لیڈیز اینڈ جینٹل، ہم تھوڑا سا ایک دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں یو ایس، جہاں پہ ان پہ کچھ اثر پڑے گا، تو وہ کون سے سیکٹرز ہیں یا وہ کون سا ایریاز ہے جہاں پہ پاکستان اس وقت زیادہ تر ایکسپورٹس کر رہا تھا ان دی امریکہ. سو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ تقریباً سب سے زیادہ اس پہ افیکٹ آئے گا، جہاں پہ اگر ہم پچھلے 2023 کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان کی جو ٹوٹل ٹیکسٹائل پروڈکٹس تھیں وہ تقریباً $1.5 بلین کے قریب ہم نے ایکسپورٹس کی تھیں. اسی طریقے سے جو نیٹ ویئر ہے وہ تقریباً $1.41 ارب کی ہماری ایکسپورٹس تھیں. جو ناٹ نیٹ اپیرل ہے وہ تقریباً $1 بلین کے قریب اس کی ایکسپورٹس تھیں. کاٹن کی ہم $165 ملین کی ایک ایکسپورٹ ہم نے کی تھی. اسی طریقے سے لیدر گڈ اگر آپ دیکھتے ہیں، فرنیچر دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے میڈیکل اینڈ آپٹیکل انسٹرومنٹس کے آپ نمبرز دیکھتے ہیں، پلاسٹکس بھی پاکستان کی طرف سے بہت سی فنش پروڈکٹس ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے. اور اگر ہم معدنیات کی طرف آتے ہیں تو سالٹ، سلفر، سیمنٹ اینڈ سٹون کی ڈفرینٹ ورائٹیز تقریباً ہم $60 ملین 2023 میں ہم نے ایکسپورٹ کی تھی. سو جہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ سیکٹرز ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھی امریکن کی ایکسپورٹس کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن بن گئی ہے. کیونکہ اگر ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر از انڈر پریشر، کیونکہ پاکستان میں وہ انوائرمنٹ نہیں مہیا کی گئی تاکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو تھوڑا سا ایج مل سکے کمپٹیشن کو میٹ کرنے کے لیے. جو ہمارے ہاں الیکٹریسٹی اور گیس کی پرائسز ہیں جہاں پہ ہم نے بہت اضافہ دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں، اور اگر اسی کو مقابلہ ہم کرتے ہیں اپنے نیبرنگ کنٹریز میں یا اپنے خطے کے ممالک سے، تو وہاں پہ ہمیں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. سو ڈیفینیٹلی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ایز اے ہول اس کو چیلنج فیس کرنا پڑے گا. اور جہاں پہ ہم نے بہت سی ٹیکسٹائل کمپنیز کو پاکستان سے باہر بزنس کو شفٹ کرتے ہوئے دیکھا،
primarily because of energy cost. سو ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ہمیں بر وقت اس میں کوئی اقدامات کر کے نہ دکھائے تو آپ آنے والے دنوں میں مزید ٹیکسٹائل سیکٹر کو پاکستان سے منتقل ہوتے ہوئے دیکھیں گے ان ممالک کی طرف جہاں پہ اس وقت جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کے مقابلے میں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ایک تھوڑا سا پس منظر تھا جو پاکستان کے پوزیشن ہے اس وقت آفٹر دا لیٹسٹ جو ٹریڈ ٹیرفس لگائے گئے امریکہ کی طرف سے، کہ پاکستان اس وقت کہاں پہ پلیس ہے اور پاکستان کے لیے کتنے چیلنجز یا اپورچونٹیز ہمیں نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، بیکاز جو تیزی سے اس وقت فائنینشیل دنیا میں جو چینجز اس وقت مرتب ہو رہی ہیں. اگر اسی کو ہم آج کے دن دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. سو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ آج کا دن ایک بہت انٹرسٹنگ ہم نے سیشن دیکھا جہاں پہ جو گلوبل اس وقت ٹرموائل چل رہا ہے اس کے برخلاف برعکس ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آج ایک اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے دیکھا، اور آل ٹائم ہائی پہ آج کے دن ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کلوزنگ کر کے دکھایا. اس کے پیچھے بیسیکلی لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ رمضان میں ہم نے دیکھا کہ اس رمضان میں ہم نے ایک بہت اچھے مومنٹم کے ساتھ مارکیٹ کو ایک سٹیڈی پرفارمنس کرتے ہوئے اپر لیولز پہ پہنچتے ہوئے دیکھا. سو ڈیفینیٹلی جب مارکیٹ روزوں میں عید کی چھٹیوں پہ بند ہو رہی تھی تو اس وقت بہت زیادہ ایک اسٹرانگ مومنٹم مارکیٹ میں جمع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشنز یہی تھی کہ جیسے ہی عید کی چھٹیوں کے بعد مارکیٹ کی دوبارہ اوپننگ ہوگی مارکیٹ میں ہم ایک اچھا اسٹرانگ مومنٹم دیکھیں گے. سو آج ہم نے اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن بھی دیکھی کہ رائٹ فرام دا بگننگ جب مارکیٹ آج صبح شروع ہوئی، اور یہ بھی ہمیں بتانا ضروری ہے یا یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آج ایک پورا سیشن کا دن تھا، ان لائک رمضان جہاں پہ ہم 4 گھنٹے کا سیشن تقریباً دیکھ پاتے تھے. سو آج ہم نے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7.5 گھنٹے کا ایک سیشن کا ٹائم پیریڈ تھا، تو اٹ واز اے پرولونگڈ سیشن. سو جہاں پہ شروع میں ہم نے مارکیٹ میں جو والیومز تھی اس میں کمی دیکھی، بٹ جیسے جیسے دن پروگریس کرتا گیا والیومز میں انکریز ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا وہیں پہ مارکیٹ نے اپنا جو اپ ٹیک تھی، جو اپنا اپ ٹرینڈ تھا اس میں ہمیں تیزی دکھائی، اور فائنلی مارکیٹ نے ایک اچھے لیولز پہ آ کر اچھے والیومز کے ساتھ ٹورڈز دی کلوزنگ آج کے دن ہمیں کلوزنگ دکھائی. سو مارکیٹ اس وقت مومنٹم گین کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کہ ہر آنے والے دن میں ابھی ہمیں اس میں مزید اضافہ نظر آئے گا. آلدو کہ آج کے دن بھی ہم نے پروفٹ ٹیکنگ کو دیکھا لیکن اس کا اتنا امپیکٹ نہیں تھا، اور مارکیٹ نے اپنے لیولز کو سسٹین کر کے پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہمیں دکھایا. اگر آج کی ہم کمپلیٹ دن کی بات کرتی ہیں تو اٹ واز این ایوریج پارٹیسپیشن، جہاں پہ مارکیٹ میں ابھی ہمیں مزید بہت اچھے والیومز چاہیے ہوں گے اگر مارکیٹ کو ہم نے بہت اچھے لیولز پہ اوپر پہنچانا ہے اور اس کو پھر ان لیولز پہ سسٹین کروانا ہے. اور اگر اوورآل ہم مارکیٹ کو آج کے دن ڈسکرائب کریں تو اٹ واز اے پازیٹیو سیشن، جہاں پہ مارکیٹ نے آج ہمیں تقریباً 1150 پوائنٹس کے قریب ایڈ اپ کر کے آج کے دن اپنی کلوزنگ ہمیں دکھائی. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج ہم مارکیٹ راؤنڈ اپ کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو لاسٹ کلوزنگ تھی اس میں تقریباً 67 پوائنٹس کی گیپ اپ اوپننگ کے ساتھ آج 1,17,874 پوائنٹس پہ اوپننگ کروائی گئی، اور فائنلی تقریباً 1132 پوائنٹس کے قریب مارکیٹ نے گین کرتے ہوئے 1,18,938 پوائنٹ کا آل ٹائم ہائی پہ آج کے دن ہمیں کلوزنگ دکھائی ان دی اپ ٹرینڈ. اگر اوورآل مارکیٹ سینٹیمنٹس، پیٹرنز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو نیوٹرل سینٹیمنٹس کے ساتھ ویک پارٹیسپیشن تھی، بٹ اوورآل جو مارکیٹ کی آؤٹ لک ہے دیٹ از پازیٹیو، اور مارکیٹ ایک پازیٹیو ٹرینڈ میں اس وقت ہمیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم والیومز کی بات کرتے ہیں تو والیومز میں بہت زیادہ نمایاں اضافہ ہم نے نہیں دیکھا، جہاں پہ KSE 100 انڈیکس نے اپنی لاسٹ کلوزنگ سے تقریباً 8 ملین کے قریب ایکسٹرا والیوم جنریٹ کیے، جو کہ بہت کم ہیں اس لیول کی مارکیٹ کے لیے. اور مارکیٹ کو اگر ہم نے اوپر پش کرنا ہے اور اس کو پھر سسٹین کروانا ہے تو ہمیں اس والیوم سے تقریباً 3 سے 4 گنا زیادہ کے والیومز چاہیے ہوں گے. اگر ہم ٹاپ 10 اسکرپٹس کی بات کرتے ہیں تو وہیں پہ آپ کو میجر فوکس نظر آئے گا، جہاں پہ آج بھی تقریباً 180 ملین کے قریب والیومز مارکیٹ نے جنریٹ کر کے دکھائے. اگر ہم پچھلے 5 دنوں کی ایوریج والیوم کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 5 دنوں میں KSE 100 انڈیکس کا جو ایوریج والیوم تھا دیٹ واز 190 ملین، جو کہ تقریباً آج اس سے 11 ملین کے قریب ایڈیشنل والیوم جنریٹ ہوئے. تو ہوپ فلی
کل کے دن ہم امید کرتے ہیں کیونکہ کل جمعہ ہے، آخری سیشن ہوگا اس ہفتے کا، بٹ مارکیٹ کا جو ایک اسٹرانگ مومنٹم ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو کل ہم مارکیٹ میں مزید والیومز میں امپروومنٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم KSE 100 انڈیکس کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 64 کمپنیوں نے اپنی پرائسز میں مارجنل انکریز کر کے دکھایا، جبکہ 33 کمپنیوں نے آج اپنی پرائس کو لوز کر کے ہمیں ان دا ڈاؤن ٹرینڈ موو کرتے ہوئے دکھایا۔ اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ود ایکسیپشن ٹو ڈی جی خان سیمنٹ جو ہے، اس کے علاوہ میکسیمم جو سٹاکس ہیں وہ تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے سٹاکس ہیں جن میں مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا زیادہ جو فوکس ہے وہ برقرار ہے، جس کی وجہ سے زیادہ والیومز بھی ٹاپ 10 اسکرپٹس میں ہی جنریٹ ہو پا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم اسکرپٹ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آج 258 کمپنیوں نے اپنی پرائسز میں انکریز کر کے دکھایا، جہاں پہ اگر ہم کیپ سیکشن کی بات کرتے ہیں تو آج اپر کیپ میں ایک دفعہ پھر 13 کمپنیوں نے کلوزنگ ہمیں کر کے دکھائی۔ اور انٹرسٹنگلی اگر والیوم وائز ہم بات کرتے ہیں تو جو لاسٹ سیشن تھا عید سے پہلے، جہاں پہ ہم نے آئل بوائے رائٹ شیئرز کو اور مغل اسٹیل اینڈ آئرن کو دیکھا تھا، اس کی بھی رائٹ شیئر کو بہت اچھی پرفارمنس کرتے ہوئے، سو آج دونوں سٹاکس نے ریپیٹ کیا اپنی پرفارمنس کو اور بہت اچھے والیومز کے ساتھ ہمیں اپر کیپ کو اچیو کر کے دکھایا۔ ان دو کمپنیوں کے علاوہ بہت زیادہ کمپنیز اچھے والیومز کے ساتھ اپر کیپ کو اچیو نہیں کر سکیں۔ ایک آدھ کمپنی تھی جس کے والیومز چند لاکھ میں تھے، بٹ چونکہ مارکیٹ میں اوور آل والیومز کم جنریٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا سا مارکیٹ میں اس وقت جو کیپ سیکشن ہے اس میں اتنی اٹریکشن ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ اگر ہم لوور لاک سیکشن کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی کمپنی تھی وچ واز لال پیر پاور لمیٹڈ، جس نے آج اس کے فائنینشیل ریزلٹس اور پے آؤٹ نہیں ڈکلیئر کیے، جس کے بعد ایک بہت تیزی سے ہم نے اس کے سٹاک پرائسز کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پاور جنریشن کمپنیز نے انیشلی لوور لاک کو اچیو کر کے دکھایا، بٹ دن کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سیشن آگے بڑھتا گیا ہم نے لوور لاکس کو کھلتے ہوئے دیکھا، اور فائنلی آج کے دن صرف لال پیر پاور نے ہی ہمیں لوور لاک اچھے والیومز کے ساتھ اچیو کر کے دکھایا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج ہم اسکرپٹ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو بینکنگ سیکٹرز کے دو جو ہیوی ویٹ بینکس تھے، UBL اینڈ میزان بینک، ان دونوں کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے آج مارکیٹ نے بہت زیادہ پوائنٹس ایڈ اپ کیے، جہاں اسپیشلی UBL نے بہت اچھا پرفارم کیا، اپنے لیولز کو بہت زیادہ امپروو کر کے دکھایا۔ بٹ دو بینکس ایک سیکٹر سے ہی اگر لیڈ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اٹ از اے رسکی تھنگ، ہمیں مزید آنے والے دنوں میں کچھ اور سیکٹرز کو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر مارکیٹ کو ہم نے ایک اچھے لیولز پہ سسٹین کروانا ہے۔ بیکاز آف UBL اینڈ میزان بینکس پرفارمنس، آج کمرشل بینکس نے 704 پوائنٹس ایڈ اپ کر کے دکھائے، فالوڈ بائی سیمنٹ سیکٹر جہاں پہ لکی سیمنٹ کی آج بہت اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملی۔ باقی کوئی اتنی اسٹرانگ ریپرزنٹیشن نہیں ہے پرفارمنس کی وائز جہاں پہ ہم دیکھیں کہ کوئی سیکٹر اس وقت اس کیپیسٹی میں نظر آتا ہے کہ مارکیٹ کے ایک اپ ٹریک کو وہ سپورٹ کرے آنے والے دنوں میں۔ سو دیٹ وڈ بی این انٹرسٹنگ تھنگ، جہاں پہ مارکیٹ آنے والے دنوں میں شاید ہمیں تھوڑا سا سلو ہوتے ہوئے بھی نظر آ سکے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک نظر ڈالیں گے آج کی امپورٹنٹ خبروں پہ، کیونکہ آج کے دن جہاں پہ سارا دن مین فوکس جو ٹریڈ ٹیرفز کی خبر پہ رہا، وہیں پہ آج کے دن ہم نے دیکھا کہ بہت سی اور بھی امپورٹنٹ خبریں جنریٹ ہوئی ہیں، جہاں پر اگر ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی خبر جو تھی وہ تقریباً پچھلے 60 سال کا جو سب سے کم انفلیشن نمبرز ہیں وہ مارچ 2025 میں اچیو کیے گئے، جہاں پہ تقریباً دسمبر 1965 کے بعد ہم نے جو ہے تقریباً 0.7 کا جو لیول ہے وہ اچیو کیا۔ سو بگ اچیومنٹ جہاں تک پاکستان کی ایک اکنامک آؤٹ لک کنسرن۔ ان فگرز کا آنا اور جو کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو نمبرز کے آنا ہے، ڈیفینیٹلی آنے والا جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ کا جو ریویژن کی ڈیسیجن ہونا ہے اس پہ زیادہ پریشر اب ڈیولپ ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جا سکے، آلدو کہ جہاں پہ ہم ٹریڈ ٹیرفز کی بات دیکھ رہے ہیں، گلوبل اکانومی کو ریسیشن میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سو وہیں پہ اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ آنے والے دنوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا پالیسی ریویژن کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم نے دیکھا حکومت کو کہ وہاں پہ انہوں نے میجر ایک قسم کا فائنینشیل پیکج آپ کہیں ان دا فارم آف ریڈکشن آف الیکٹریسٹی پرائسز، جہاں پہ تقریباً 7.60 روپے جو ہے وہ کمرشل یوزرز کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی، اور اسی طریقے سے 7.41 ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے کمی کی گئی۔ آلدو
کہ اس کی پرائمری ریزن جو ہے وہ فروری 2025 میں جو پاور جنریشن کمپنیز کے ساتھ جو گورنمنٹ نے اپنے ایگریمنٹس کو ریوائز کیا، ری نیگوشیٹ کیا، سو وہاں پر جہاں پہ ٹوٹل جو پروڈکشن کی گئی فرام ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو تقریباً 6,945 گیگا واٹ پر آر ہے، جو کہ کیپیسٹی پیمنٹ چونکہ اب گورنمنٹ کو نہیں دینا پڑتی، تو وہی جو آپ کو ایک قسم کی بچت ہوتی ہے گورنمنٹ وہ اس طریقے جو ہے اس کو شفٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی ہمیں اس سے مزید بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ضرورت پڑے گی، اسپیشلی ٹورڈز دا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر، اگر پاکستان کی اکانومی کو ہم نے مزید تیزی سے آگے لے جانا ہے۔ اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو مارکیٹ سے جو اوپن مارکیٹ سے ڈالرز اٹھائے جو جون ٹو دسمبر جو اس مالی سال کے دوران، وہ تقریباً 5.5 بلین ڈالرز کے قریب ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت جو فارن کرنسی کے ریٹس ہیں وہ پاکستان میں تھوڑا سا سٹیبل نظر آ رہے ہیں۔ اگر اسی رفتار سے اسٹیٹ بینک اوپن مارکیٹ سے ڈالرز اٹھاتی ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر جو ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس سے زیادہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مارکیٹ سے ڈالرز اٹھا چکی ہوگی۔ سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ، جہاں پہ ہم ٹوٹل ڈیپینڈنسی شو کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف، وہیں پہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں ڈالرز کو یا جو اپنے فارن کرنسی ریزروز کو تھوڑا سا پریزرو کرنے کی، وہیں پہ ہمیں آنے والے دنوں میں مزید چیلنجز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ صرف اسٹیٹ بینک کے لیے بلکہ پاکستانی روپے کے لیے بھی، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی پاکستانی روپے کافی انڈر پریشر رہا اور اس نے تھوڑی سی اپنے لیولز کو لوز کر کے بھی دکھایا اگینسٹ دا یو ایس ڈالر۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم بینک ڈپازٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 2% کی کمی دیکھی گئی جو فروری کے مہینے میں، اور اس وقت جو فروری مہینے کے لیے جو ٹوٹل ڈپازٹس ریکارڈ کیے گئے وہ تقریباً 30 کھرب روپے کے قریب ہے، جو کہ 5.1% کا ڈیکریز ہے کمپیئر ٹو منتھ آف جنوری 2025۔ سو جہاں پہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے قرضے لینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کمی واقع ہوئی ہے، اسی طریقے سے بینکس کی بھی کوشش ہے کہ وہ اپنے جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو کم لیول کے اوپر قرضے نہ دیے جائیں، سو جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں بینکنگ سیکٹرز میں ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے، اسپیشلی جب جون آئے گا جہاں پہ ہماری فائنینشیل ایئر کلوزنگ ہوتی ہے، سو اس پہ ہم بینکنگ سیکٹر کو تھوڑا سا انڈر پریشر آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کی جو فارن ریمیٹنسز ہیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں پہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ جو مارچ کے مہینے کے فگرز ریلیز ہوئے ہیں اس میں تقریباً 15% کا اضافہ ہے۔ اس کی بھی پرائمری ریزن یہ تھی کہ چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور ہم نے دیکھا ہے جو گزشتہ ہمارا ایک پیٹرن ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو فارن ریمیٹنسز ہے اس میں اچھا خاصا اضافہ ہوتا ہے۔ سو اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ جو 3.5 بلین ڈالر کا فگر تھا فار دا مارچ وہ پاکستان نے اچیو کیا، اور آنے والے دنوں میں امید ہے کیونکہ دنیا میں گلوبل سچویشن فائنینشیل سچویشن اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کے فارن ریمیٹنسز ہیں اس میں بھی ہم ایک لیول کو مینٹین ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جہاں پہ ہم نے فارن ریمیٹنسز کی انکریز کی بات کی، وہیں پہ ایک خبر اس کے ساتھ کافی ریلیٹیو ہے، اس کی امپورٹنس بھی اسی طریقے سے ہے، جہاں پہ دبئی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ٹوٹلی سیلف ڈریون ٹیکسیز جو ہیں بائی دی اینڈ آف 2026 وہ لانچ کر دیں گے ان دا یو ای، جہاں پہ آنے والے دنوں میں ہم اس ٹرینڈ کو مزید بڑھتا ہوا دیکھیں گے اور ایکسٹینڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے ٹورڈز قطر، سعودی عربیہ اور ڈفرینٹ ممالک میں۔ جہاں پہ خلیجی ممالک میں ہم یہ چینجز دیکھیں گے وہیں پہ یہ بات کہہ دینا بہت ضروری ہے کہ ہماری جو زیادہ ورک فورس ہے وہ بھی انہی خلیجی ممالک میں اس وقت امپلائڈ ہے، جن میں اچھے خاصے نمبرز کی جو ڈرائیورز ہیں وہ پاکستانی اس وقت ہیں۔ سو جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی شفٹ ان خلیجی ممالک میں، اور اسی کا جو ڈائریکٹ ایک نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوگا وہ پاکستان کی جو امپلائمنٹ ہے اسپیشلی ان دی فیلڈ آف ڈرائیونگ، اس پہ بھی آنے والے سالوں میں پاکستان پہ مرتب ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ٹرمپ کی جو ٹیرفس کی جو کل ہم نے ڈیسیجن سنا، دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ اس پہ جو فیوچر سٹاکس تھے اس پہ بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوا، آلدو کہ آج چونکہ پہلا دن تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج کا عید کے بعد ہم نے اتنی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی، بٹ ڈیفینیٹلی جو فیوچر سٹاکس ہیں اس پہ آنے والے دنوں میں ہم ایک نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں ان دا پاکستان سٹاک ایکسچینج ایز ویل۔
لیڈیز اینڈ جینٹلمین ایک نظر ڈالیں گے ٹیکنیکل چارٹس پہ جو آج کے دن ہم نے مارکیٹ میں پرفارمنس کے بعد دیکھا تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے آج کے دن ہمیں ایک سٹرانگ اپ ٹرینڈ میں کلوزنگ کر کے دکھائی جہاں پہ جو والیومز تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے مارکیٹ کی ایک اپ ٹرینڈ کی ریلی کو. اسی طریقے سے اگر ہم 15 منٹس کے چارٹ کے اوپر ود ہیلپ آف RSI اور موونگ ایوریجز دیکھتے ہیں سو موونگ ایوریجز اس وقت بہت اچھے چینل میں مارکیٹ کی اپ ٹرینڈ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جبکہ اگر ہم RSI کی بات کرتے ہیں تو RSI اسٹوڈ ایٹ 69.98, ایک بہت پروگریسو زون میں اس وقت RSI داخل ہو چکی ہے جو کہ مارکیٹ کے اپ ٹرینڈ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اگر ہم ڈے چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو RSI 66.52 پہ نظر آئے گی جو کہ ایک اچھا بولش ریلی کو ظاہر کر رہی ہے کل کے دن کے حوالے سے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر ہم کل کے دن کی ایکسپیکٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ ول ریمین رینج باؤنڈ, آپ کو 1000 سے 1500 کی رینج میں ہی مارکیٹ کل کے دن بھی پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے گی, جہاں پہ مارکیٹ کی جو پیس ہے اس میں مزید اضافہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا. اگر ہمیں سالڈ والیومز مارکیٹ کی اوپننگ میں میسر آ گئے تو کل کے دن آپ ایک دفعہ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اپنے آل ٹائم ہائیز کو ٹیسٹ کر کے دکھا سکتی ہے. آلدو کہ مارکیٹ میں جیسے جیسے لیولز انکریز ہوں گے والیٹیلیٹی بھی انکریز ہوگی, سو مارکیٹ کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہے اس میں بھی ہم اضافہ دیکھیں گے, اور مارکیٹ کو اگر ہم دوبارہ 1,18,000 کے اوپر کلوزنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں کل, تو اس کی وجہ سے مارکیٹ ڈیفینیٹلی اپنے لیولز کو کنسالیڈیٹ کر سکتی ہے 1,18,500 سے اوپر کے لیولز پہ. سو مارکیٹ میں جہاں پہ اس وقت بہت تیزی نظر آ رہی ہے, مارکیٹ میں پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, وہیں پہ مارکیٹ میں جو اسٹریٹجی ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین ورک وتھ کوشن, اسٹاپ لاس کے ساتھ کام کریں, اور جو پرائمری آبجیکٹو ہے آپ اپنے پروفٹ ٹیکنگ پہ ہی رکھیں. آج کے دن ہم آپ کے لیے کوئی ٹاپکس نہیں لے کے آئے کیونکہ آج ایک پہلا دن تھا مارکیٹ کا, اور مارکیٹ میں مکس سینٹیمنٹس کے ساتھ ہم نے تقریباً تمام سیکٹرز کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا. سو ہوپ فلی بائی منڈے ہم آپ کے لیے دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع کریں گے جہاں پہ اچھے پرفارم کرنے والے سٹاکس ہم آپ کے لیے لے کر آئیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر آج کے ہم ویڈیو کو ریپ اپ کرتے ہیں تو جہاں پہ کل امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے جو ٹریڈ ٹیرفز کو ریوائز کیا گیا, آج پوری دنیا کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں اس پہ ہم نے امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا دیکھا, اسپیشلی فیوچر سٹاکس میں آج تمام دنیا میں انکلوڈنگ امریکہ نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوا. پاکستان چونکہ بہت زیادہ بڑے لیولز کے ایکسپورٹ نہیں کرتا, بٹ پاکستان کے جو حجم ہے وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, جہاں پہ ہمارا مین فوکس جو ایکسپورٹ کا تھا وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے جڑا ہوا ہے. سو آنے والے دنوں میں اگر ہم نے پاکستان کی ٹیکسٹائل سیکٹر کو سروائیو کروانا ہے تو ہمیں تھوڑا سا کمپیٹیٹیو پرائسز پہ اس کو انرجی نیڈز پوری کرنی پڑیں گی اور ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دینی پڑے گی تاکہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ جو ایک دنیا گلوبل جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے اس کو نیگیٹو نقصان نہ پہنچے. So with this we come to the end of today's video of post market analysis. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی. پلیز اپنے کمنٹس اور فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ رکھیے. Till the time we meet again, wish you all a very good evening. Keep smiling, stay blessed and be happy.